खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और खुदूस नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुदावंद में बढ़ रहे होंगे। खुदावंद का फजल, उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत आपके साथ साथ होगी और यकीनन आप इन पैगामात के सिलसिले को इंजॉय कर रहे होंगे और खुदावंद में महजूज हो रहे होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा खुश रखे। आइए हम अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमें अता फरमाया। फजल बख्श दे कि हम इस दिन में तुझे जलाल दें। हम इस दिन का आगाज़ तेरे नाम से करते हैं और चाहते हैं कि पाक रूह आज सारे दिन में हमारी मदद करे ताकि हमारे सारे काम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हों। पाक रूह आ और इस डिवोशन में हमारी मदद कर ताकि आज का पैगाम हम सब की ज़िंदगियों के लिए मशाल राह साबित हो। यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हम सब को अपने जलाल के लिए बढ़ा रहा है, हम उसकी हजूरी में बढ़ रहे हैं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है और यकीनन आपको भी जब आपने ये टाइटल देखा होगा बड़ा अच्छा लगा होगा। मैं आगाज़ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल लेते हैं तो आप बहुत सारे मसाइल से, अपनी बहुत सारी ज़िंदगी की उलझनों से और बहुत सारे ऐसे मसाइल से जो आपको खाम में गले पड़ जाते हैं, आप उससे बच जाएंगे। आप यकीनन आज के कलाम के वसीले से फैज़याब होंगे, बरकत पाएंगे, आगे बढ़ेंगे और खुदावंद की सलामती आपको अपने पर्दे में छिपा लेगी। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ लौटते हैं। मेरे साथ खोलिए अमसाल की किताब, उसका 26वां बाब, उसकी 17वीं आयत। अमसाल की किताब, उसका 26वां बाब, उसकी 17वीं आयत। लिखा है, जो रास्ता चलते हुए पराये झगड़े में दखल देता है उसकी मानिद है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप कह सकते हैं आमीन। जो रास्ता चलते हुए पराये झगड़े में दखल देता है। मैंने शुरू में बताया कि आपको और मुझे अच्छे ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब रखने की ज़रूरत है। हमारे सामने कोई टारगेट होने चाहिए, कोई गोल्स होने चाहिए। सपोज़ करें आप जा रहे हैं, आप बड़ी तेज़ जा रहे हैं, आपकी नज़रें अपने गोल की तरफ हैं। आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनमें कुछ गलत फहमियाँ हैं, कोई झगड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो भाई हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और आप उनके मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं और आप जब उनके मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वो उल्टा आपको ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और इस में होगा क्या, एक तो आपकी इंसल्ट होगी और एक आपका टाइम भी ज़ाया होगा। दूसरों पर नज़र रखने से कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और दूसरों के मामलात में दिलचस्पी लेना ना सिर्फ हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में रुकावट का सबब बनता है, बल्कि हम तरक्की के सफ़र में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। अगर हम लोगों की कामयाबियों को देखते हैं तो आपको अपना आप छोटा लगना शुरू हो जाता है। जिस वक्त हम दूसरों के कामों के बारे में सोचते हैं, वही वक्त हम तख्लीकी कामों में भी लगा सकते हैं। जब हम दूसरों के कामों में टांग अड़ा रहे होते हैं, उस वक्त हम अपना बहुत सारा काम जो है, बहुत सारा वक्त जो है तख्लीकी कामों में भी लगा सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और मैं ऐसे लोगों को समझाता भी हूँ कि खाम में दूसरों के कामों में अपनी टांगें मत अड़ाएं। और ऐसे लोग जो हैं वो बाद में मेरे पास आते हैं और कहते हैं जी फ़लाने मेरे साथ ये कर दिया, फ़लाने मेरे साथ ये कर दिया, मैं तो उनका अच्छा ही चाहता था, मैं तो उनका बुरा नहीं चाहता था, लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, क्या उस शख्स ने जिसके बारे में अब आप आके मुझे शिकायत कर रहे हैं, जिसके बारे में अब आप आके मुझे बता रहे हैं कि उस शख्स ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्या उसने आपको दावत दी थी कि आओ और मेरा मसला सुलझाओ? क्या वो लोग जो
آپس میں جھگڑ رہے تھے، کیا انہوں نے آپ کو ثالث ہونے کے لیے بلایا؟ یہاں پر میرے ذہن میں نا موسیٰ آتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ جب باہر نکلا محل سے تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا تھا کہ میں شاہی محل سے نکلا ہوں، میں نے شاہی تعلیم پائی ہے، میں نے مصری علوم کی تعلیم پائی ہے اور میرے پاس ہر طرح کا علم ہے، میں ماہر ہوں ہر کام میں. جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک مصری جو ہے وہ ایک عبرانی کو مار رہا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے مصری کو مار دیا اور اس کی لاش جو ہے وہ ریت میں چھپا دی. اب چلو یہ مسئلہ تو ایسے تیسے کر کے اس نے حل کر لیا. اب جب پھر وہ ایک دفعہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ 2 عبرانی آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس نے ان کو سمجھایا کہ بھائی تم آپس میں بھائی ہو، لڑ کیوں رہے ہو؟ تو جو ایک شخص تھا ان میں سے اس نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے ہمارا ثالث بننے والا؟ کیا تو مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتا ہے جس طرح سے تو نے اس مصری کو مارا؟ اس کی جان پر بن آئی اور اسے شاہی محل کو چھوڑنا پڑا اور پھر وہ مدیان کے بیابانوں کی طرف بھاگ گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کتے کو کان سے پکڑ لیا ہو. یہاں پر بائبل میں جب کتے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کتے کو آپ دیکھیں گے کبھی بھی پالتو جانور کے طور پر نہیں دکھایا گیا. کتا ایک جنگلی جانور ہے اور جب بائبل میں اسپیشلی کتے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ خونخوار کتے کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جو کسی کے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے، خام خواہ ثالث بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کتے کو کان سے پکڑتا ہے. اور جب کتے کو کان سے پکڑے گا تو کتے سے پھر اسے اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کتا اس کے لیے بڑا پیار کرے گا، اس کی عزت کرے گا. ایسے نہیں ہے. کتا اسے کاٹے گا اور نقصان پہنچائے گا، اس کو نکیلے دانت اس کو زخمی کریں گے. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آپ ان بیویوں کی طرح نہ ہو جو خواہ مخواہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتی ہیں. بائبل میں لکھا ہوا وہ گھر گھر میں پھرنا پسند کرتی ہیں. ہم ایماندار ہیں اور ہمیں مسیح کی عقل ہے اور ہم دوسروں کے جھگڑوں میں اپنی ٹانگیں نہیں اڑاتے، ہم دوسروں کے جھگڑے میں دخل نہیں دیتے. کیوں؟ اس سے عزت بھی خراب ہوتی ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے. ہمیں صرف اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. ہمیں دوسروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. وہ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ اچھا ہوتا ہے، وہ ایسے کر لیتا، کاش وہ پڑھ جاتا، کاش وہ کوئی اچھی جاب کر لیتا، کاش وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسے نہ کرتا، کاش وہ اپنے باپ کے ساتھ ایسے کرتا. آپ ہوتے کون ہیں یار اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اور میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ماہر فضولیات ہیں. ہمارے پاس بے شمار ٹائم ہے کہ ہم ادھر ادھر چاتیاں مارتے پھریں. بھائی مصروف بندوں کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کے کام میں دخل اندازی کرے. یہ ویلے بندوں کا کام ہے پرائے جھگڑے میں دخل دینا. آپ کو ویلا نہیں رہنا، آپ کو مصروف ہونا ہے. آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب شخص بننا ہے. اگر کامیاب شخص بننا ہے تو چھوڑ دیں کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف اور صرف اپنے کام کی طرف دھیان دیں. مے بی یو آر پریچر، اگر آپ ایک اچھے خادم ہیں تو آپ جھگڑے مت سلجھائیں. آپ یسوع خدا اور انسان کے درمیان میں جو جدائی کی دیوار ہے اپنی پریچنگ کے ذریعے، اپنی کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو اٹھانے کی کوشش کریں. اگر آپ خام خواہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑائیں گے تو اس سے آپ کی پریچنگ کو نقصان ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس بندے کی آپ سائڈ لے رہے ہیں وہ تو آپ کو اچھا سمجھ لے، لیکن جس کی فیور میں آپ نے بات نہیں کی ہے وہ آپ کو برا سمجھے گا اور آپ کی پریچنگ پر وہ پھر کان نہیں لگائے گا. پھر وہ آپ کی منادی کو سنے گا ہی نہیں دھیان سے. وہ کہے گا پادری صاحب تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، میرا تو انہوں نے ساتھ ہی نہیں دیا. یہ بھائی جو کلام سناتے ہیں مبشر صاحب ہیں، یہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. سو اس سے نقصان ہوگا. آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے جھگڑوں میں ٹانگیں نہ اڑائیں اور ہم اپنے کام سے کام رکھیں. اس میں ہمیں فائدہ ہے. ایک بزرگ خاتون کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق
ہمیں اپنی راہ پر چلنا ہے. اور پولس رسول بھی کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں. ہمیں اپنے نشان کا خیال رکھنا ہے. ہم نے جانا کدھر ہے, کون کیا کرتا ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. صرف اپنے نشان کی طرف دوڑا ہوا چلے جانا چاہیے. ہمیں آپ کو یاد ہے اعمال کی کلیسیا میں ایک دفعہ ایک مسئلہ ہوا تھا. کیا مسئلہ ہوا تھا؟ بیواؤں کی خبر گیری میں غفلت برتی جانے لگی تھی. اس وقت رسولوں نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے میں سے کوئی ایسے بندے چن لو جو دنائی اور روح سے بھرے ہوئے ہوں, وہ اس کام کو کریں, ہم تو دعا اور کلام کی خدمت کریں گے. سو اپنا کام کریں, جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بھیجا وہ والا کام کریں, دوسروں کا کام مت کریں. کئی دفعہ ہم دوسروں کے کاموں میں اس طرح سے بھی دخل دیتے ہیں, پادری صاحب نا پریچنگ صحیح نہیں کرتے, وہ ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بڑا ٹھیک ہوتا. اچھا اس بندے کی نا شرٹ کا رنگ ٹھیک نہیں ہے, اگر اس نے شرٹ صحیح پہنی ہوتی تو کمال ہوتا. اوہو, اس بندے نے تو یہ لفظ نہیں صحیح بولا, اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو نا یہ والا سوٹیبل لفظ میں بولتا. او بھائی آپ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو آپ؟ دھیان دو, آپ اپنی سپیڈ کو کم کر رہے ہو. جس سپیڈ سے آپ کو اپنے ٹارگٹ پر پہنچنا ہے نا, اس ٹارگٹ پر آپ پہنچ نہیں پاؤ گے. اس لیے اپنے آپ کا خیال رکھو اور دوسروں کے کاموں میں ٹانگ مت تڑاؤ. پرائے جھگڑے میں جو دخل دیتا ہے, راہ چلتے ہوئے اپنا رستہ چلتے ہوئے, اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے, جو پرائے جھگڑوں میں دخل دیتا ہے وہ اپنی سپیڈ کو کم کرتا ہے اور اس شخص کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے. پھر اس کا نقصان ہوگا, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا, آپ کی عزت بھی خراب ہوگی, لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. اس لیے آج فیصلہ کیجئے, جب تک کوئی مجھے کہے نا کہ آؤ اور ہمارے اس جھگڑے کو سلجھاؤ, اس وقت تک آپ ٹانگ مت تڑائیں. جب تک آپ کو کوئی بلائے نا سالس ہونے کے لیے مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ کا ٹائم اور عزت دونوں خراب ہوں گے. عزت بھی بچاؤ اور ٹائم بھی بچاؤ. وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. ہمارے پاس ویسٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں بچ رہ گیا کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے پھریں. ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے اور ابلیس اس وقت کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے. مجھے اور آپ کو بھی اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے اور دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی کر کے اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور آج کے پیغام کو یاد رکھیے, کتے کو کان سے نہیں پکڑنا. کیسے ہم پکڑتے ہیں کتے کو کان سے؟ جب ہم دوسروں کے جھگڑوں میں دخل اندازی کرتے ہیں. سو اپنی عزت کا اور اپنے ٹائم کا خیال رکھیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا میں بڑھتے چلے جائیے, روح میں معمور ہوتے چلے جائیے, روحانی گیت غزلیں اور مزامیر گاتے رہیے, خداوند میں مسرور رہیے, اس میں بڑھتے چلے جائیے, خداوند کے قد کے اندازہ تک پہنچیے. خداوند آپ کو برکت دے, ہمیشہ خوش رہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملیں گے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. God bless you.